बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। काश उम्मत मुसलमा इतनी कमज़ोर ना होती और वो ताकतवर होती और दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म न ढाए जा सकते। गज़ा के मुसलमान, गज़ा की मासूम बच्चियां, बच्चे और ख़वातीन पुकार पुकार कर ये ना कह रहे होते कि उम्मत मुसलमा कहाँ जा सोई है। आज मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान हुक्मरान इतनी ताकत नहीं रखते कि वो एक पैगाम दे सकें, फ़लस्तीनियों को ये पैगाम दे सकें कि हम उनके साथ खड़े हैं और इसराइलियों को ये बताया जा सके कि उन्हें ये मज़ालिम बंद करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई इसलिए बनती है कि मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद नहीं हैं, टुकड़ों में तकसीम हैं, अपने अपने मुफादात की खातिर अपने अपने मुल्कों के अंदर अपनी महदूद सोच तक जो है वो महदूद हो चुके हैं। इसी बुनियाद पर अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, अगर हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो अक़वाम आलम के जो अंदर बसने वाले लोग हैं वो एहतजाज तो करते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें उन ताकतों के साथ खड़ी होती हैं जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनसे उनके घर छीन लिए जाते हैं, उनके बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, उनकी ख़वातीन के साथ जुल्म और सितम किया जाता है। लेकिन दुनिया की अक़वाम, वो अक़वाम जिन्होंने मिल बैठ कर दुनिया के अमन को यकीनी बनाना है, वो खामोश तमाशाई बनी होती हैं। लाहौर के अंदर आज गज़ा मार्च हुआ। जमात इस्लामी ने इस गज़ा मार्च की अपील की थी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने लाहौर के लोगों से, पंजाब के लोगों से अपील की थी, जिस तरह इस्लामाबाद में गज़ा मार्च हुआ, कि वो लाहौर में आज आएँ और अपना भरपूर एक एहतजाज रकम करवाएँ पूरी दुनिया के सामने और दुनिया को ये बताएँ कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। एक भरपूर मार्च हुआ, एहलियान लाहौर ने भरपूर तरीके से शिरकत की और ये पैगाम तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम दे रही है, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे और ख़वातीन दे रहे हैं कि हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये एहतजाज की अहमियत अपनी जगह पर, दुनिया के बड़े इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जब तक एक्टिव नहीं होते, जब तक OIC कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करती, उस वक्त तक ये मज़ालिम रोके नहीं जा सकते। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज की गज़ा कॉन्फ्रेंस के मेज़बान और जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सिराजुल हक साहब, इस्लामाबाद का मार्च भी हमने देखा, कराची में मार्च हुए, लाहौर के हवाले से यही तो क़वात थी आपकी जो आज गज़ा मार्च हुआ, इतनी ही तादाद में लोग आएंगे, उसी के मुताबिक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आज लाहौरियों ने जो मार्च किया है और जिस तरह मर्दों ने और ख़वातीन ने और बच्चों और बच्चियों ने इसमें शिरकत की है, तो मेरे अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसा प्रोग्राम पहले कभी भी मैंने नहीं देखा। और इस पर ख़ुद सहाफ़ी हज़रात भी हैरान थे कि इतने लोग कहाँ से आए। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये लोग अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हमदर्दी में निकले थे। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर कदम के बदले इनको अजर अज़ीम दे, इसलिए कि मेरे साथ उनको देने के लिए कोई चीज़ तो नहीं थी। अपने किराया और अपने काकर यहाँ पर पहुँचे थे और सारा दिन हमारे साथ इस सड़क पर रहे। सिराजुल हक साहब, एहतजाजी मार्च जब होते हैं, एहतजाज किया जाता है, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है। हमने देखा कि एहतजाज उन ममालिक में भी हुआ जहाँ की हुकूमतें इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं। वहाँ की अवाम ने अपनी हुकूमतों को ये बावर कराया कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद नहीं है। OIC का इजलास हुआ, OIC की इजलास की जो करारदाद है उसके भी कोई असरात नहीं है इसराइल के ऊपर, ना मज़ालिम रुके, ना जंग बंदी हुई। क्या कमज़ोर करारदाद है? मुसलमान हुक्मरानों का रवैया कमज़ोर है? रसूलुल्लाह मलिक से मैं पहले आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया भर के उन लोगों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने मज़हब और रंग और नस्ल से बालातर होकर गज़ा के लोगों का साथ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में सब मुसलमान तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बहरी जहाज़ असलहा से भरा हुआ है और वो फ़लस्तीन के क़त्लेआम के लिए, इसराइल की इमदाद के लिए जा रहा है, तो लोगों ने पहले एहतजाज किया और फिर छोटे छोटे कश्तियों पे बैठकर उनने उस बहरी जहाज़ का मुआसरा किया।
آپ کینیڈا میں دیکھیں کہ وزیر اعظم ایک ریسٹورنٹ میں گئے اور عام وہاں کے خواتین نے ان کا معاصرہ کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے، جنگ بند کرو کے نعرے لگائے، ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ آئرلینڈ کو سلام کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں فلسطینی سفیر کو بلایا اور ان کی عزت کی، 5-10 منٹ کھڑے ہو کر تمام ممبران نے کلیپنگ کر کے اس کا استقبال کیا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں لوگ داخل ہو گئے، روزانہ لندن میں احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ میں اس دنیا کی بات کرتا ہوں جو غیر مسلم ہے۔ خود پیوٹن نے کہا کہ جب میں غزہ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ آدمی تو جانور ہوگا جو اس ظلم کو دیکھ کر اور ان کے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، شاید وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ یہ پیوٹن کا اعتراف ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے جب ہم عالمی اسلام کے حکمرانوں کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو بے اختیار یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح مردے ہیں ایک قبرستان میں، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں مردے تو موجود ہے، لیکن کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی حرارت نہیں ہے۔ OIC کے اجلاس سے قبل اسرائیل پر ایک خوف طاری تھا کہ یہ 58 اسلامی ممالک کے سربراہان جب اکٹھے ہوں گے تو یہ اسرائیل پر ایک دباؤ ڈالیں گے، لیکن پتہ چلا کہ اس قرارداد کے بعد وہ ایزی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حملوں میں شدت لائی اور پھر 100 ٹینکوں کا قافلہ روانہ کر کے شفا ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی ننگا کیا، وہاں انہوں نے خواتین پر بھی تشدد کی، وہاں انہوں نے بچیوں پر تشدد کی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ زمانہ، یہ حالات اور سچویشن مسلم حکمرانوں کے ساتھ جو تقاضا کر رہا ہے، خود امت مسلمہ ان کے ساتھ، ان سے جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ سب پانی پر لکیر ثابت ہو رہا ہے، اور کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، پس پسا قراردادیں ہیں۔ اس طرح تو 1000 قرارداد خود UN نے فلسطینیوں کے حق میں پاس کروائے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا اور ہم نے کوئی 7 نکاتی ایجنڈا ان کے پاس بھیجا تھا کہ اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے صرف ایک مطالبہ تو کیا، کسی چیز پر عمل نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اجلاس کے بعد اسرائیل اور ایزی ہو گئے۔ سراج صاحب، OIC اتنی غیر مؤثر کیوں ہے؟ مسلمان حکمرانوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں یا ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان تمام حکمران نے اس پر تو اتفاق کیا، اس حد تک اتفاق ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اور زبانی کلامی اور الفاظ کے حد تک ہی رہنا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اتفاق اس پر نہیں ہوا کہ غزہ کو بچانے کے لیے سیکیورٹی پلان بن جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ فلسطین کے لیے کوئی بین الاقوامی فنڈ قائم کیا جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ حماس کے نمائندے کو OIC کے اجلاس میں بلایا جائے، اتفاق نہیں ہوا کہ اسرائیلی مصنوعات اور ان کے سرپرستوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یعنی شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وارننگ دی تھی کہ ہم تیل کو ویپن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ایک کھجور کھا کر گزارا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ دھمکی تک نہیں دی، اور نشستن، گفتن اور پھر برخاستن۔ سراج صاحب، آپ نے ایک اجلاس بھی کیا جس میں ایک قومی کانفرنس بھی کی جس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا، اس کا کیا اثرات کیا ہوئے؟ اب ہم سمجھتے ہیں اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر ایک لائحہ عمل اختیار کریں تو اس سے کم از کم پاکستان سے ایک بہتر پیغام جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ بہت آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک موقع پر ایک پیغام اور بیانی کے ساتھ فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ ہم نے تو کراچی میں ملین مارچ کیا، پھر ہم نے قومی فلسطین کانفرنس میں ملک صاحب، میں نے خود مسلم لیگ کے لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کو دعوت دی، پیپل پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا، JUI کے ساتھ رابطہ کیا، اور ANP کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس طرح پارلیمنٹ میں موجود تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہم نے کیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ ان میں لوگ آ گئے، حسن اقبال صاحب آ گئے، پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب آ گئے، JUI کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب آئے گئے،
راجہ ظفر الحق صاحب آئے تھے, ANP کے ہدایت اللہ حاجی صاحب آئے تھے, اور اس طرح بہت سارے. اس کے علاوہ ہم نے سابق سفیروں کو بھی بلایا جو بالکل ٹیکنیکل لوگ ہیں سفارتی محاذ کے, اور اس میں ہم نے ایک القدس کمیٹی بنا لی جس کا سربراہ بھی میں نے اعلان کیا کہ راجہ ظفر الحق صاحب اس کے سربراہ ہوں گے, لیاقت بلوچ صاحب کو اس کا کوارڈینیٹر بنایا, یہی نیر بخاری صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب, اور ان تمام کو اس میں شامل کیا کہ پاکستان میں جتنی بھی سفارت خانے ہیں ہر سفارت خانے میں جا کر سفیر کو پاکستان کا پیغام پہنچا دے کہ اس جنگ کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو ماشاءاللہ اس میں کئی سفارت خانوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور اب بھی یہ کام جاری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں استنبول میں سب سے بڑا جلسہ ہوا اور وہاں کے صدر طیب اردوغان نے خود لیڈ کیا, لیکن ہمارے وزیر اعظم نے آج تک کسی جلوس کی قیادت نہیں کی, نہ کسی جلسے میں شریک ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان پروگرام میں ان کو آنا چاہیے تھا. میں نے قومی فلسطین کانفرنس میں نگران حکومت کے وزراء کو خود بلایا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں, ہم تو اب نگران ہیں, اور نگران کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے اجلاسوں میں شرکت کرے. میں نے کہا کہ مظلوم کا مقابلہ اور مظلوم کا ساتھ دینا آپ کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اب بہت سارے پابندیاں ہیں سر, ہمیں معاف کر لے, اور بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ظاہر ہے جس عمل کی پیچھے دعا کی پیچھے عمل نہ ہو تو دعا کی کوئی اثر بھی نہیں ہوتی. صاحب فلسطینی سفیر پاکستان میں ہماری حکمرانوں سے بھی ملے, انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی. ایک ایسا ماحول بنا پاکستان کے اندر کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے, جس پہ ہندوستانی میڈیا بھی بہت اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. کیا سوشل میڈیا پر ایسی غیر ذمہ دارانہ مہم چلائی جانی چاہیے جس کا نقصان فلسطین کو بھی ہو, پاکستان کو بھی ہو؟ یہ 100% غلط پروپیگنڈا ہے. پاکستان کا 76 سالوں سے ایک ہی پالیسی ہے, قومی پالیسی, کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. یہ پروپیگنڈا ملک صاحب 100% انڈین کا ہے تاکہ پاکستان بدنام ہو جائے, لیکن اس پروپیگنڈے کا علاج بھی ہے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے بیانیے کو واضح بنا لے اور میدان میں آ کر فلسطینیوں کا ساتھ دے. صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جتنے سفیر ہیں, ہمارے سفارت خانے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, وہاں پہ بھی ایک ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتی تمام ہمارے سفارت خانے فلسطینیوں کے لیے ان کی آواز اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ بہت زبردست تجویز ہے آپ کی, اور ہم نے پہلے سے حکومت کو یہی مشورہ دیا کہ دنیا بھر کے ہمارے سفارت خانے اس وقت اس مہم کو لے کر آگے بڑھے, اس لیے کہ یہ غزہ, یہ کشمیر کے لیے ہمارے لیے اہم ہے. اور انڈیا اگر آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو کیوں؟ حال یہ ہے کہ یاسر عرفات جب زندہ تھے تو اس کا بہت آنا جانا انڈیا کا تھا, لیکن مودی یہی سمجھتا ہے کہ اگر آج غزہ کو کامیابی اور غزہ کے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے تو کل اسی طرح کامیابی کشمیریوں کو مل سکتی ہے, اور کشمیریوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا, اور کشمیریوں کے لیے بھی فتح اور کامیابی اور آزادی کے راستے کھل سکتے ہیں. تو میں اس تجویز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تمام سفارت خانے دنیا میں جہاں بھی ہے وہ اس وقت اسرائیل کی مذمت, مقابلے اور اس کے ظلم اور جبر کے خلاف اپنی آواز کو اٹھا لے, لابنگ کر لے, لوگوں کو منظم کر لے, فلسطینیوں کو بلا لے, لوگوں سے ان کو ملا دے تاکہ کاز اور مقصد آگے بڑھے. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرانے وقت دینے کو, اور ایک بار پھر آپ کو غزہ کے ایک بھرپور کامیاب ملین مارچ پر آپ کو مبارکباد. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں پاکستان کی سیاست کی, جہاں بلاول بھٹو زرداری ایک طرف تو الیکشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آصف علی زرداری سابق صدر موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نہ صرف بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات غیر جانبدار اور شفاف بھی ہوں گے. پھر پیپلز پارٹی کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ فلسطینیوں کو پاکستان کی ایک بھرپور ایسی مدد کی ضرورت ہے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بسنے والے چند شر پسند عناصر اپنے ہی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جہاز اسلحہ لے کر پاکستان سے اسرائیل جا رہا ہے۔ ایک من گھڑت کہانی بیان کی گئی جس کو انڈین میڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ گویا فلسطین جیسے مسئلے پر، اس حساس مسئلے پر جس پر پوری پاکستانی قوم کو یک آواز ہونا چاہیے، اس پر بھی بعض سیاسی عناصر جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب رضوان رضی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان علماء کونسل کے صدر حافظ طاہر محمود اشفی صاحب۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں وقت دینے کا۔ حافظ صاحب، اس حالات میں جبکہ مظلوم فلسطینی پوری دنیا کو پکار رہے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، وہ پاکستان کے جو ہر وقت فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، آج بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کو اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے کہ سال 1.5-2 سال پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس نے ایک پلاننگ بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلائی جائے اور اسرائیلی میڈیا کے ذریعے یہ پھیلایا جائے کہ پاکستان کی فوج اور اسرائیل کی فوج جو ہے ان کے درمیان رابطے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں فلسطین کی جو ہائر اتھارٹی ہے، پریزیڈنٹ آفس، انہوں نے ہمیں باقاعدہ اطلاع دی، اور پھر اس پر میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، عرب میڈیا میں بھی بات چیت ہوئی، آپ کے ساتھ بھی ایک پروگرام میں انہی دنوں بات چیت ہوئی تھی۔ تو یہ ایک باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت جو ہے پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 4 یا 5 ممالک ہیں جو اس مسئلے کے اوپر فرنٹ پہ آ کے کام کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے 57 ممالک میں سے 36 نے تو ویسے اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 3 ہیں جنہوں نے اپنا سفیر واپس بلایا، 33 نے تو وہ بھی نہیں بلایا۔ لیکن OIC میں جو متفقہ طور پر چیزیں منظور ہوئیں، ان میں پاکستان کا بہرحال ایک اہم کردار تھا، اور کچھ چیزیں بتانے والی ہیں، ابھی کچھ چیزیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی سے ہو رہی ہیں پاکستان کی اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر، وہ انشاءاللہ وہ بھی وقت پانے پر ظاہر ہو جائے گا۔ پاکستان ہر لمحہ، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے سپہ سالار جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم آفس، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم برادر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں، اور ہمارے جو سلامتی کے اداروں کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس حوالے سے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ۔ پاکستان کا موقف وہی موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا، اور ابھی آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے جب علماء کرام ملے آرمی چیف سے اور انہوں نے اس مسئلے کے اوپر جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک قدم ہم پیچھے نہیں ہیں اپنے اس موقف سے۔ پاکستان ان 3 ممالک میں سے پہلا ہے جنہوں نے فوری طور پہ امدادی سلسلہ شروع کیا، اب اس امداد کو ڈبل کر دیا ہے جو ہم بھیج رہے تھے، یعنی پہلے اگر ہم $1 کی بھیج رہے تھے تو اب ہم $2 کی ہم نے کر، یعنی اس کو ڈبل کر دیا۔ نمبر 2، پاکستان مصر، سعودی عرب، ترکی، قطر اور ان ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور جو بھی حکمت عملی یا جو بھی پالیسی طے ہو رہی ہے وہ مشترکہ یہ ممالک مل کر، ایران ہے، سب کے ساتھ مل کر ہم رابطے میں ہیں، اور یہ سلسلہ کار آگے بڑھ رہا ہے۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے، جو کسی نے عالم اسلام میں نہیں کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار نے پہلے کور کمانڈر میٹنگ کا اعلامیہ آیا جس میں واضح طور پر فلسطینیوں کی بغیر کسی فین بٹ کے تائید کی گئی، پھر اس کے بعد یہ 56-57 اسلامی ممالک میں ہمارا سپہ سالار تھا جس نے GHQ میں دعوت دی فلسطینی سفیر کو، اور ان کو بلا کر ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کسی بھی، اور یہ جو اندرون ملک کے اندر پراپوگنڈا کرنے والے ہیں
یا ہندوستان یا اسرائیل اس کے اوپر، یہ ان کا کام کر رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بھی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر جو شر پسندی کر رہے ہیں، ان کو شرم بھی آنی چاہیے. کبھی یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ آرمی چیف ملے تو درمیان میں بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا. بھائی فردن تقریباً 250 کے قریب علماء مشائخ پورے ملک سے تھے، ایک سے آرمی چیف ملے، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ گفتگو کی. یہ بلٹ پروف شیشہ اصل میں ان کی عقلوں پہ لگ گیا ہے، جو یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ کون سی چیز ملک کے، قوم کے، امت کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ اسرائیل کے مسئلے کے اوپر جو ہندوستان چاہتا ہے یا اسرائیل کی ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انارکی ہو یا عالم اسلام کے دیگر ممالک میں، یہ خالی ہم ہی نہیں نشانہ، اور بھی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں. اور یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں انتشار پیدا ہو، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ وزارت خارجہ میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس ساری صورتحال کو ہم بہت اچھے طریقے سے واضح کریں گے. بالکل ٹھیک ہوں گے. نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب تیمور تالپور صاحب، یہ جس قسم کا پروپیگنڈا اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے، حالانکہ فلسطین کے مسئلے پر تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف متحد ہیں، متفق ہیں، بلکہ ان کی ایک ہی آواز ہے، لیکن ایک مخصوص جماعت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ پاکستان اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، آج سارا دن انڈین میڈیا نے پاکستان کو بدنام کیا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ واحد ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ پورے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں، افواج پاکستان، حکومت پاکستان اور اس ملک کا ایک بچہ متفق ہے. ون پالیسی ہے اور وہ ہر کسی کے دل سے وہ پالیسی ہے. پر جو ایک گروہ ہے، جو یہ ایک پارٹی ہے، جو یہ ایک گروہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں، اس نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے ہر صورتحال میں کہ وہ آ کر اور پاکستان کی تباہی و بربادی کرے. پھر چاہے وہ پولیٹیکل اینگل سے ہو، پھر چاہے وہ اکنامیکل اینگل سے ہو، وہ ہمارے افواج کے خلاف ہو، ہمارے ملک کے خلاف ہو، ہماری معیشت کے خلاف ہو. تو یہ تو اس طرف سے ہم دیکھتے آئے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پر میں سمجھتا ہوں ایسے 1,00,000 یہ کیوں نہ بہانے باتیں بنا لیں، پر نہ کبھی اس چیز پہ کوئی کمپرومائز کسی نے کیا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی کرے گا. بالکل جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ جو پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، آج بھی وہ پالیسی ہے. آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جب کراچی میں بہت بڑا جلسہ ہوا تو ہم نے یہ رواج نکالا یہ اسکارف پہننے کا، جو اب ہر کوئی پہن رہا ہے. سب سے پہلے آواز بلاول بھٹو صاحب نے اٹھائی اور اس کے بعد ہر کسی نے متفق ہو کے اس بات پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے. بالکل. تیمور صاحب، کیا ہمارے جو سفارت خانے اس وقت پوری دنیا میں، ان کو مظلوم فلسطینیوں کے لیے اس وقت ایک بھرپور مہم کا آغاز نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ابھی جو ہم کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، ہمیں اس کے بھی زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہم جس طرح سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آواز اور جو ہم ایڈ دے رہے ہیں وہ ایڈ بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں مؤثر طریقے سے دینی چاہیے. اور یہ صرف حکومت کا ذمہ نہیں ہے، یہ ہم سب شہریوں کا، چاہے میں 5,000 روپے ڈونیٹ کر سکتا ہوں یا میں 5 کروڑ روپے کر سکتا ہوں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے وہ بھی کرنا چاہیے. ہمیں اس کو زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے. اور ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید. رضوان عزیز صاحب، اس مخصوص پروپیگنڈے کے پیچھے بیک اینڈ پہ کون ہے؟ کیونکہ کچھ ہندوستان سے اکاؤنٹس چلائے جاتے ہیں، کچھ بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں، اس کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اس سے پہلے ایک فیک نیوز ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. وہ فیک نیوز یہ تھی کہ اکتوبر 2022 میں امریکہ میں ایک ویب سائٹ ہے، وہ ایک انڈین صحافی کی ملکیت ہے، وہ ایک خبر چھاپتی ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ بھیجا ہے. اگر آپ وہ ٹائم لائن نکالیں تو اس ٹائم لائن کے وہ دن تھے جب روس کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے کہ وہ دنیا سے 40% کم قیمت کے اوپر پاکستان کو خام تیل مہیا کرے گا. اچھا، اس کے بعد یہ خبر دب جاتی ہے، مختلف چھوٹے موٹے ولاگرز اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. پھر ستمبر 2023 کے اندر یہ خبر دوبارہ رپیٹ ہوتی ہے
اور بظاہر ایک پاکستانی کی لیکن اوورسیز ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر ریپیٹ ہوتی ہے، اور پھر بی بی سی ان دونوں خبروں کو جمع کر کے اور اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ خبر کر دیتا ہے پچھلے ہفتے کہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ بھیجا ہے۔ یہ جو مینوفیکچر کیا جاتا ہے نا لائیو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ اس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی ہے۔ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیے تو اسرائیل کا تمام پروپیگنڈا اس ریجن کے اندر وہ چنائے انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ آپ اس کے فٹ سٹیپ چیک کیجئے، جتنا پروپیگنڈا اور جتنی آن لائن جو بھی ویڈیوز جو تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹ کی گئی، وہ ساری انڈیا سے جنریٹ ہو رہی تھی۔ انڈیا آل آؤٹ سپورٹ میں جا رہا تھا، مودی گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ مودی گورنمنٹ، اور ان کے برعکس وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اور چونکہ مودی کے پاس اسٹیٹ ریسورسز بھی تھے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فیس بک نے پچھلے دنوں 1 لاکھ سے زائد بی جے پی کے ورکر جو تھے ان کے اکاؤنٹ کے اوپر کوشچن کیا، لیکن چونکہ فیس بک کی مینجمنٹ کے اندر انڈینز کی اکثریت ہے تو انہوں نے صرف وارننگ دی کہ یہ پارٹی لائن لے کے چلنے والے اکاؤنٹ ہیں، افراد ہیں، ان کے آگے کئی 100 اکاؤنٹ ہیں، تو یہ اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ میں اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فل فلیج سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ دیا انڈیا نے، اور بڑے دھڑلے سے اس قتل و غارت گری کو جسٹیفائی کیا ہے۔ اب خود تو انہوں نے سپورٹ دے دی، اور پوری دنیا کے اندر بی جے پی کا ہندوتوا کا جو قریب قسم کا منظر ہے یا قریب قسم کا فیس ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ اب چونکہ اپنے تو ان کے منہ سے نقاب اتر گیا، وہ بے نقاب ہو گئے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ کشمیر میں بھی ظلم کرتے ہیں اور یہ فلسطین میں بھی ظلم کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں۔ یہ جو موو کی گئی ہے یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ جناب ہم ہی نہیں کر رہے، پاکستان بھی اسلحہ بھیج رہا ہے، ہم ہی اسلحہ نہیں بھیج رہے۔ وہاں پہ جو بمز برسائے جا رہے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور انڈیا کی طرف سے بھی جا رہے ہیں۔ اس موو سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی ڈال دی جائے، یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو لانچ کیا گیا ہے، اور اس کا جواب سوشل میڈیا پہ ہی دیا جانا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، سوشل میڈیا کس طرح کی مائنڈ میک اپ کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ جو داعش تھی اس نے اپنی ریکروٹمنٹ اور اپنی اپروچ ٹو دا جنرل مسلمز اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے کی تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج ہم ٹاپ 50 کمپنیاں اٹھا کے دیکھیں، امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک کے اوپر KFC کے اوپر آپ کو پاکستانی سربراہ بیٹھا نظر آتا ہے، باقی سب کے سب موسٹ آف دیم آر انڈینز۔ تو انڈین کی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے داعش کے ذریعے وہاں سے جتنے بھی پڑھے لکھے یا ٹاپ پہ جانے والے تھے مسلم، ان کو سکین آؤٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک انہوں نے ڈائیورشن لگائی ہے، ہمیں اسے ڈائیورشن میں نہیں آنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے۔ تیمور طالپور صاحب، چلتے چلتے سیاست کی بات بھی کر لیں۔ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری بڑی ایک مہم چلا رہے تھے، خاص طور پہ کچھ روز سے PMLN کے خلاف کہ PMLN سلیکٹ ہونے جا رہی ہے، اور انہیں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مہنگائی لیگ۔ دوسری طرف الزامات تھے کہ الیکشن کے اندر ووٹ چوری ہونے کا خدشہ ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو کہ سابق صدر ہیں، انہوں نے نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ 2024 کے الیکشن شفاف بھی ہوں گے اور غیر جانبدار بھی ہوں گے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں کچھ ہمیں خدشے تھے، کچھ باتیں تھیں جو تنگ کر رہی تھیں، پر جب بھی ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں تو ہمیں اچھا رسپانس، پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور مین ہماری ڈیمانڈ تھی کہ تاریخ الیکشن کی دی جائے، تو وہ تاریخ بھی الیکشن کی ہمیں مل گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات گھبرانے کی ہے نہیں۔ آف کورس چیزیں ہیں، جب زیادتی ہوتی ہے، جب ڈبل پالیسیز رکھی جاتی ہیں، تب ہم بالکل چلاتے ہیں اور ہم چیخیں چلائیں گے، پر اگر الیکشن کمیشن اچھا کام کرے گا، فیئر اینڈ فری الیکشن رکھے گا، جو ہمیں ان سے امید اور آسرا ہے، تو ہم ان کی تعریف بھی کریں گے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ایک پیج پر ہے؟ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہمیشہ ایک پیج پہ تھے، اور انشاءاللہ انہیں ایک ہی پیج پر پائیں گے۔
تو اب الیکشن کے حوالے سے جو ایک اعتراضات تھے بلاول صاحب کے، اب اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی؟ بالکل بالکل ملے گی. جس طرح میں سمجھتا ہوں وقت گزر ہے، چیزیں زیادہ کلیئر اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور مجھے یہی امید ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور الیکشن کمیشن کرے گا جس سے ان کی نیوٹرلٹی واضح ہوگی ہمارے سامنے. بہت بہت شکریہ نواب تیمور طاہرپور صاحب. رضوان رضی صاحب، یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ کیا پیپلز پارٹی کا اب اعتماد بڑھے گا الیکشن کمیشن پاکستان پر؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے اندر دو بیانیے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پیرالل چلتے ہیں. ایک بیانیہ سلو صفائی کا ہے اور وہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا، اور دوسرا بیانیہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا، اور وہ ہے اگریسو پالیٹکس کا. اور دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں، پیرالل چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، اور شاید پارٹی سمجھتی ہے کہ اس طرح سے وہ زیادہ سپورٹ گین کر سکتی ہے یا اپنے سپورٹ بیس کو مینٹین رکھ سکتی ہے، تو ان کا اپنا پولیٹیکل چوائس ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسے ہمیں الیکشنیئرنگ کی جو سائنس ہے وہ سمجھ کے، یا الیکشنیئرنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ساری پارٹیاں جو ہیں وہ وکٹ سے باہر نکل کر ہٹ لگا رہی ہوتی ہیں. اور پیپلز پارٹی اس وقت الیکشن کمپین میں اکیلی پارٹی ہے، اس وقت صرف وہی جلسے کر رہی ہے. ابھی پی ایم ایل این کو یا دیگر پارٹیوں کو میدان میں اترنا ہے اور اسے الیکشنیئرنگ سمجھ کے برداشت کیا جانا چاہیے یا نظر انداز کیا جانا چاہیے. رضوان رضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.